27 जुलाई 2026 की सुबह आज़ाद जम्मू और कश्मीर के मीरपुर डिवीज़न में पोलिंग का आगाज़ हुआ तो बज़ाहिर ये एक मामूल का इंतखाबी दिन था। पोलिंग स्टेशन खुल रहे थे, बैलेट पेपर्स तकसीम किए जा रहे थे और लाखों वोटर्स को अगले 5 साल के लिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करना थे। लेकिन मीरपुर से कुछ फासले पर रावलाकोट में मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। वहाँ बैलेट बॉक्सेस की बजाय रुकावटें खड़ी थीं, इंतखाबी नारों की बजाय एहतजाजी आवाज़ें बुलंद हो रही थीं और कुछ ही देर बाद आंसू गैस, पथराव और फायरिंग की इत्तलात सामने आने लगीं। यूं एक ऐसा इंतखाब जो जमहूरी अमल के तसलसल की अलामत होना चाहिए था, आज़ाद कश्मीर में कई बरस से जमा होते सियासी, मुआशी और आइनी तनाव का सबसे ख़तरनाक मरहला बन गया। नाजरीन, ये बात महज एक इंतखाब, एक सियासी जमात या एक एहतजाजी तंजीम की नहीं, इसके मरकज़ में एक बुनियादी सवाल है, यानी आज़ाद कश्मीर के मुस्तकबिल का फ़ैसला कौन करेगा। वहाँ रहने वाले शहरी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में आबाद कश्मीरी मुहाजिरीन, सियासी जमातें, रियासती इदारे या ये सब मिलकर। इस सवाल के गिर्द वो 12 नशिस्तें मौजूद हैं जिन्होंने आज़ाद कश्मीर की पूरी इंतखाबी और सियासी फ़िज़ा को अपनी लपेट में ले रखा है। नाजरीन, इस तनाज़े को समझने के लिए पहले आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली की साख्त समझना ज़रूरी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अबूरी आइन 1974 के तहत असम्बली के कुल 53 अरकान होते हैं। इनमें से 45 अरकान बराह रास्त इंतखाबात के ज़रिए मुंतखब किए जाते हैं। इन 45 में से 33 नुमाइंदे आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद हलकों से मुंतखब होते हैं, जबकि 12 नशिस्तें उन कश्मीरी मुहाजिरीन के लिए मुख्तस हैं जो 1947 और उसके बाद मकबूजा इलाकों से हिजरत करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में आबाद हुए। उन 12 नशिस्तों में 6 वादी कश्मीर यानी उस वक्त के अजला मुजफ्फराबाद, अनंतनाग और बारामूला से ताल्लुक़ रखने वाले मुहाजिरीन के लिए हैं, जबकि बाकी 6 नशिस्तें जम्मू, कठुआ, रियासी, उधमपुर, मीरपुर और मंगला डैम से मुतासर होने वाले रियासती बाशिंदों के लिए मुख्तस की गई हैं। असम्बली की बाकी 8 नशिस्तें बराह रास्त अवामी वोट से नहीं बल्कि मुंतखब अरकान के ज़रिए पुर होती हैं। इनमें 5 ख़वातीन, 1 आलिम दीन, 1 बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरी और 1 टेक्नोक्रेट माहिर की नशिस्त शामिल है। हुकूमत बनाने के लिए 35 रुकनी ऐवान में कम अज़ कम 27 अरकान की हिमायत दरकार होती है। यही वजह है कि 12 मुहाजिर नशिस्तें किसी भी हुकूमत के बनने या गिरने में फ़ैसला कुन किरदार अदा कर सकती हैं। ताहम इन नशिस्तों के हामी कहते हैं कि ये महज इंतखाबी हल्के नहीं बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख़ी वहदत की अलामत है। इनके मुताबिक अगर आज़ाद कश्मीर की असम्बली सिर्फ मौजूदा आज़ाद खित्ते तक महदूद हो जाएगी तो इससे ये तासुर पैदा होगा कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मुहाजिरीन को रियासत के सियासी मुस्तकबिल से अलग कर दिया है। वो ये दलील भी देते हैं कि हज़ारों ख़ानदानों ने 1947, 1965 और बाद के अदवार में हिजरत की, अपने घर, ज़मीनें और कारोबार छोड़े, इसलिए उनकी नुमाइंदगी ख़त्म करना उनकी तारीख़ी कुर्बानी को नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ होगा। लेकिन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और इन नशिस्तों के मुखालफिन का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनका कहना है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रहने वाले ऐसे वोटर्स और उम्मीदवार जो आज़ाद कश्मीर में मुस्तकिल तौर पर मुकीम नहीं, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बनाने में गैर मामूली असर रखते हैं। उनके मुताबिक ये नशिस्तें बारहा सियासी जोड़ तोड़, वफ़ादारियाँ तब्दील कराने और इस्लामाबाद में बरसरे इक़्तिदार जमात के लिए आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का एक ज़रिया के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। उनका सवाल ये है कि मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, मीरपुर, कोटली या बाग के शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी, बिजली, रोज़गार, तालीम और तरक्याती बजट से मुतल्लिक़ फ़ैसलों में ऐसे हल्के फ़ैसला कुन क्यों हों जिनके ज़्यादातर वोटर आज़ाद कश्मीर से बाहर हैं। ताहम ये बहस नई नहीं, महाजर नुमाइंदगी की बुनियाद 1960 की दिहाई के इंतखाबी इंतज़ामात तक जाती है। बाद में 1964 और 1970 की आइनी तब्दीलियों में भी इसे जगह दी गई और बिलाखिर अबूरी आइन 1974 के आर्टिकल 22 में शामिल किया गया। 2018 की 13वीं आइनी तरमीम के बाद असम्बली की मजमूई तादाद 49 से बढ़ाकर 53 कर दी गई, लेकिन 12 मुहाजिर नशिस्तों का बुनियादी ढांचा बरकरार रखा गया। तारीख़ी तसलसल इन नशिस्तों के हामियों को एक मजबूत आइनी दलील फराहम करता है,
جبکہ مخالفین کے نزدیک اتنے پرانے نظام کا موجودہ آبادی، جغرافیہ اور جمہوری تقاضوں کے مطابق از سر نو جائزہ لینا ناگزیر ہو چکا ہے۔ لیکن آزاد کشمیر میں موجودہ بے چینی صرف ان 12 نشستوں سے شروع نہیں ہوئی، اس کی جڑیں عام شہری کی روزمرہ معاشی مشکلات میں بھی موجود ہیں۔ 2022 اور 2023 کے دوران بجلی کے بڑھتے ہوئے بل، آٹے کی قیمت اور اشیاء ضروریہ کی مہنگائی کے خلاف چھوٹے چھوٹے احتجاج شروع ہوئے۔ راولاکوٹ میں آٹے کی قیمت کے خلاف دیا جانے والا دھرنا آہستہ آہستہ ایک بڑی عوامی تحریک کی بنیاد بن گیا۔ تاجروں، ٹرانسپورٹروں، وکلاء، طلباء اور شہری تنظیموں نے مل کر ستمبر 2023 میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک باقاعدہ پلیٹ فارم کی شکل دی۔ اس تحریک کے ابتدائی مطالبات بہت سادہ تھے: آٹے پر سبسڈی، آزاد کشمیر میں پیدا ہونے والی پن بجلی کے تناظر میں کم نرخوں پر بجلی کی فراہمی، اور وزرائے اعلیٰ، سرکاری افسران اور حکمران اشرافیہ کی مراعات میں کمی۔ شہریوں کی دلیل یہ تھی کہ جس خطے میں منگلا، نیلم جہلم اور دوسرے منصوبوں سے ہزاروں میگا واٹ پن بجلی پیدا ہو کر قومی گرڈ میں جاتی ہے، وہاں کے باشندوں کو مہنگی بجلی اور طویل بندش کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ آزاد کشمیر میں نصب پن بجلی کی صلاحیت 2600 میگا واٹ سے زیادہ بچائی جاتی ہے، جبکہ خطے کی اپنی طلب موسم کے لحاظ سے تقریباً 350 سے 600 میگا واٹ کے درمیان رہتی ہے۔ تکنیکی طور پر قومی گرڈ، ترسیلی نظام اور ٹیرف کا معاملہ اگرچہ کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، لیکن عام شہری کے لیے سوال اتنا ہی سادہ ہے کہ ہمارے دریاؤں سے پیدا ہونے والی بجلی ہمارے لیے مہنگی کیوں ہے؟ مئی 2024 میں یہ بے چینی ایک بڑے لانگ مارچ اور شٹر ڈاؤن ہڑتال میں تبدیل ہوئی۔ مظاہرین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان مختلف مقامات پر جھڑپیں ہوئیں۔ 4 افراد، جن میں 3 مظاہرین اور ایک پولیس اہلکار شامل تھے، جان سے گئے اور 100 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے۔ حالات کو قابو میں لانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریباً 23 ارب روپے کا امدادی پیکج منظور کیا۔ اس کے بعد 40 کلو آٹے کی قیمت 3100 روپے سے کم کر کے قریب 2000 روپے کر دی گئی، اور گھریلو بجلی کے نرخ پہلے 100 یونٹ تک 3 روپے، 100 سے 300 یونٹ تک 5 روپے اور 300 یونٹ سے زیادہ استعمال پر 6 روپے فی یونٹ مقرر کرنے کا اعلان کیا گیا۔ تجارتی صارفین کے لیے بھی الگ رعایتی نرخ متعارف کرائے گئے۔ اس کامیابی نے عوامی ایکشن کمیٹی کو محض ایک احتجاجی اتحاد سے ایک طاقتور عوامی پلیٹ فارم بنا دیا۔ لوگوں کو محسوس ہوا کہ منظم احتجاج کے ذریعے حکومت سے فیصلے کرائے جا سکتے ہیں، لیکن اسی کامیابی نے ریاست اور ایکشن کمیٹی کے درمیان طاقت کا ایک نیا توازن بھی پیدا کر دیا۔ جب ستمبر 2025 میں تحریک دوبارہ اٹھی تو مطالبات صرف آٹے اور بجلی تک محدود نہیں تھے۔ اب 38 نکاتی مطالبات میں سرکاری مراعات، صحت، بلدیاتی اختیارات، بنیادی ڈھانچے اور 12 مہاجر نشستوں سمیت وسیع تر سیاسی اور انتظامی اصلاحات شامل تھیں۔ اکتوبر 2025 میں حکومت اور ایکشن کمیٹی کے درمیان ایک نیا معاہدہ ہوا۔ حکومت کا موقف ہے کہ اس معاہدے کے 35 یا 36 مطالبات پر عمل کیا گیا، جبکہ ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ متعدد وعدے یا تو نامکمل رہے یا ان پر عمل درآمد کی رفتار بہت سست ہے۔ یوں دونوں جانب اعداد الگ تھے اور اعتماد کا بحران بڑھتا گیا۔ حکومت کے نزدیک زیادہ تر انتظامی مطالبات تسلیم کیے جا چکے تھے اور صرف چند آئینی معاملات باقی تھے، جبکہ ایکشن کمیٹی کے نزدیک اصل بنیادی مسئلہ یعنی 12 مہاجر نشستیں جوں کا توں موجود تھا۔ حکومت نے اس معاملے پر آزاد کشمیر سپریم کورٹ سے آئینی رائے طلب کی۔ جون 2026 میں عدالت نے واضح کیا کہ مہاجر نشستیں عبوری آئین کے آرٹیکل 22 کا حصہ ہیں اور انہیں کسی انتظامی حکم، کابینہ کے فیصلے یا سیاسی معاہدے سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت کے مطابق ان نشستوں کو تبدیل، کم یا ختم کرنے کے لیے آرٹیکل 33 کے تحت باقاعدہ آئینی ترمیم ضروری ہے۔ ایسی ترمیم کا بل قانون ساز اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اور اسے اسمبلی کی مجموعی رکنیت کے کم از کم 2/3 ووٹ درکار ہوں گے۔ یہاں حکومت کی قانونی دلیل خاصی مضبوط دکھائی دیتی ہے کہ آئین کو سڑک پر کیے گئے اعلان سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایکشن کمیٹی کا جواب یہ ہے کہ اگر حکومت سیاسی طور پر ان نشستوں کے خاتمے یا اصلاح پر آمادہ ہو تو آئینی راستہ خود حکومت اور سیاسی جماعتوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ یوں اصل تنازع صرف یہ نہیں رہا کہ نشستیں آئینی ہیں یا نہیں، اصل سوال یہ بن گیا ہے کہ کیا انہیں تبدیل کرنے کے لیے
پولیٹیکل ول موجود ہے۔ 5 جون 2026 کو آزاد کشمیر حکومت نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت کالعدم تنظیم قرار دے دیا۔ متعدد رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مقدمات درج ہوئے، گرفتاریاں ہوئیں اور نمایاں رہنماؤں کی گرفتاری کے لیے 1 کروڑ روپے تک کے انعامات کا اعلان بھی سامنے آیا۔ 30 جون کو ایکشن کمیٹی کے اہم رہنما شوکت نواز میر کو گرفتار کیا گیا۔ ریاست کا الزام تھا کہ احتجاج میں مسلح عناصر شامل ہو چکے ہیں اور بعض مقامات سے جدید ہتھیار برآمد ہوئے اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر فائرنگ بھی کی گئی۔ ایکشن کمیٹی نے ان الزامات کو تحریک کو بدنام کرنے اور سیاسی مطالبات کو سیکیورٹی مسئلہ بنانے کی کوشش قرار دیا۔ جون کے پہلے ہفتے میں راولاکوٹ اور دوسرے علاقوں میں ہونے والی جھڑپوں کے دوران انٹرنیشنل خبروں کے مطابق کم از کم 11 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات سامنے آئیں۔ پھر 14 جولائی کو تراڑکھل اور راولاکوٹ میں ایک اور خونریز مرحلہ آیا۔ سرکاری حکام کے مطابق تراڑکھل میں 6 مظاہرین اور ایک پولیس اہلکار، جبکہ راولاکوٹ میں ایک احتجاجی اور ایک سیکیورٹی اہلکار جان سے گیا۔ یوں صرف 14 جولائی کے واقعات میں 9 ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں۔ 15 جولائی تک سرکاری اور میڈیا رپورٹس میں جون سے شروع ہونے والی بدامنی کے دوران تقریباً 28 سے 30 ہلاکتوں اور درجنوں زخمیوں کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ اسی کشیدگی کے دوران عام انتخابات کا وقت آ گیا۔ ابتدا میں آزاد کشمیر کی تمام 45 براہ راست نشستوں پر پولنگ 27 جولائی کو ایک ہی دن ہونا تھی، لیکن امن و امان اور سیکیورٹی فورسز کی دستیابی کے باعث الیکشن کمیشن نے انتخاب کو 3 مرحلوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے مرحلے میں 27 جولائی کو میرپور ڈویژن کی 13 نشستوں پر ووٹنگ ہوئی۔ دوسرے مرحلے میں 2 اگست کو مظفر آباد ڈویژن اور پاکستان کے مختلف صوبوں میں قائم 12 مہاجر حلقوں میں پولنگ رکھی گئی، جبکہ تیسرے مرحلے میں 10 اگست کو پونچھ ڈویژن کے حلقوں میں ووٹ ڈالے جانے ہیں۔ آزاد کشمیر کی انتخابی تاریخ میں پہلی مرتبہ پورے جنرل الیکشن کو اس انداز میں 3 مراحل میں تقسیم کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں میرپور، بھمبر اور کوٹلی کے 13 حلقوں میں 288 امیدوار میدان میں ہیں۔ اس انتخاب کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ 2021 میں حکومت بنانے والی پاکستان تحریک انصاف نے مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں کے خلاف الیکشن کا بائیکاٹ کیا، جبکہ عوامی ایکشن کمیٹی پہلے ہی انتخابی عمل کو مسترد کر چکی ہے۔ یوں انتخابی میدان بنیادی طور پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان رہ گیا۔ پہلے مرحلے کے ابتدائی نتائج میں مسلم لیگ نون نے 13 میں سے 9 جبکہ پیپلز پارٹی نے 4 نشستیں حاصل کیں۔ یہاں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں درست معلومات سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ موبائل انٹرنیٹ سروس 5 جون سے معطل رہنے، میڈیا کی محدود رسائی اور بعض شہروں کے داخلی راستوں کی بندش نے پورے خطے کو ایک میڈیا بلیک آؤٹ میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایسی صورتحال میں غلط ویڈیوز، پرانی تصاویر اور غلط اعداد و شمار اور پروپیگنڈا بہت تیزی سے پھیلتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام کو ووٹ دینے کا حق بھی چاہیے، پرامن احتجاج کا حق بھی، درست معلومات تک رسائی بھی اور ایسی نمائندگی بھی جسے وہ حقیقی طور پر اپنا سمجھیں۔ پولیس اور سیکیورٹی اہلکار بھی اسی معاشرے کا فرد ہیں اور ان کی جان کی حفاظت بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ کسی شہری کی موت محض ایک عدد نہیں اور کسی پولیس اہلکار کی موت بھی معمولی نقصان نہیں۔ ہر جان ایک خاندان، ایک گھر اور ایک ایسی کہانی ہے جو سیاسی بیانات اور انتخابی نتائج سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ 27 جولائی کا انتخاب مسلم لیگ نون کی 9 نشستوں اور پیپلز پارٹی کی 4 نشستوں کے نتیجے تک محدود نہیں۔ اس کا اصل نتیجہ ابھی سامنے آنا باقی ہے۔ یہ نتیجہ اس بات سے طے ہوگا کہ کیا 2 اگست اور 10 اگست کے باقی انتخابی مراحل آزاد، شفاف اور پرامن ہوتے ہیں۔ کیا 12 نشستوں پر آئینی ڈائیلاگ شروع ہوتا ہے اور کیا ریاست اپنے ناراض شہریوں کو دشمن سمجھنے کی بجائے دوبارہ سیاسی عمل کا حصہ بنا پاتی ہے؟ کیونکہ آخرکار بندوق کسی سڑک کو خالی تو کرا سکتی ہے، کسی شہر کو خاموش بھی کر سکتی ہے، لیکن وہ اعتماد پیدا نہیں کر سکتی۔ اعتماد صرف سچائی، انصاف، شفاف انتخابات اور بامعنی ڈائیلاگ سے پیدا ہوتا ہے۔ آزاد کشمیر کو اس وقت مزید طاقت کے مظاہرے کی نہیں بلکہ ایک ایسی سیاسی بصیرت کی ضرورت ہے جو ووٹر، شہری، مہاجر، پولیس اہلکار اور ریاست سب کو ایک ہی میز پر بٹھا سکے۔ اور اگر یہ موقع بھی ضائع ہو گیا تو 12 نشستوں سے شروع ہونے والا تنازع صرف اسمبلی کی ساخت کا مسئلہ نہیں رہے گا
بلکہ ریاست اور شہری کے درمیان اعتماد کی اس خلیج میں تبدیل ہو سکتا ہے جسے پر کرنے میں کئی نسلیں گزر جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔